बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान के एक बयान ने हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा कर रख दी है और इस वक्त शदीद परेशानी का आगाज हो गया है। मईशत की बर्बादी पर इसहाक डार के खिलाफ हुकूमती इत्तेहादियों में बगावत फूट पड़ी है। ये एक बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी है, इस पर भी बात करेंगे। और डिफॉल्ट रिस्क 75% हो चुका है। मुल्क की मईशत के हवाले से शदीद खतरात पैदा हो गए हैं। कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं, इन पर बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब ये हुकूमत आई थी तो उससे पहले सहाफियों का एक तबका मलामतिया था, नून लीग, पीपल्स पार्टी, और जो आजकल ये हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं ये अपोजिशन में थे और एक नारा ये अवाम को बार बार सुनाते थे। और मीडिया पर बैठे हुए एंकर्स और कुछ मखसूस जो सहाफ़ी हैं तबका मलामतिया के, वो इस खास मुहिम का हिस्सा थे कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को बर्बाद करके रख दिया है और ये डिफॉल्ट होने के करीब है मुल्क। इसलिए अब जो है इस हुकूमत को बदलना इंतहाई ज़रूरी है। और फिर जब ये लोग हुकूमत के अंदर आए तो यही इन्होंने अवाम को सुनाया कि मुल्क चूंकि मुआशी तौर पर बुरे हालात के अंदर है और अब जो है इसलिए हमें मजबूरन ये मुल्क संभालना पड़ा। फिर महंगाई हुई और कहा गया कि हमें मुश्किल फैसले करने पड़े और ये दुर्गत की तरह वो कहते हैं रंग बदलते गए। और अब अल्टीमेटली जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, इकट्ठा किया और ये भानमती का कुंभा पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इस सतह पर लेकर आ गए हैं कि जहां पर पाकिस्तान को शायद बड़े कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि बहुत सारे जो माहिरीन हैं अब वो कहना शुरू हो गए हैं। और अब पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क है कि ये मुल्क जो है इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है ये अपने कर्जे जो है वो वापस कर सकता है। तो अब ये 75 से 80% हो चुका है और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। IMF ने कोरा जवाब दिया हुआ है, साथ उन्होंने कुछ शराइत रखी हुई थी। इसहाक डार ने अभी भी डॉलर को मसनूई तौर पर कंट्रोल किया हुआ है, हालांकि वो कंट्रोल कर भी नहीं सके। डॉलर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। इन हालात के अंदर अब इमरान खान ने भी इस खदशे का इज़हार किया है कि जब आप इस लेवल पर चले जाते हैं और शायद इन लोगों को मुल्क को बर्बादी की तरफ पहुंचाने के लिए लाया गया था, क्योंकि मुल्क जिस तरह कर्जों के दलदल में था, जो मुल्क के साथ हुआ पिछले 70-75 साल के अंदर, वो यही लोग तो थे। इमरान खान तो नया आदमी था। या पीपल्स पार्टी थी, या नून लीग थी, या मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। ये तीन जो तबकात हैं वही तो थे। बाकी कुछ इमरान खान के साथ शामिल हो गए, लेकिन खान साहब की एक नई पार्टी थी। तो अब इन जिन लोगों ने मुल्क को डबोया था अब उनको दोबारा जो है ये हुकूमत पर मुसल्लत किया गया। और हैरत की बात यह है कि वो मीडिया हाउसेस जिनको अरबों रुपए के इश्तिहारात हड्डी की तरह, जिस तरह हड्डी डाली जाती है वो डाली जाती है, और वो इस पर बात नहीं कर रहे। जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज जो बात कर रही हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जिस खबर के अंदर जो पूरी डिटेल दी है वो बात नहीं कर रही। उस पर रात को टाक शोध भी नहीं हो रहा है। यानी पाकिस्तान मुआशी तौर पर किन हालात के अंदर इस वक्त पहुंच गया है। ऊपर से अरबों खरबों रुपए अपने जो यहां पर करप्शन के थे वो माफ कर लिए हैं, नैब तरमीम कर लिए हैं। लेकिन ये मौजू नहीं है टेलीविजन चैनल के रात के जो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक तमाशा लगता है, चूंकि हड्डी डाली हुई है इन तमाम मीडिया हाउसेस को। अब यहां जो है ये डिफॉल्ट लिस्ट के किस सतह पर है इस पर बात नहीं हो रही। लेकिन खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इंशाअल्लाह इन मुश्किलात पर काबू पाएगा, निकलेगा। लेकिन जो हालात हैं, अगर इसी टोले को मुसल्लत किया गया और मुल्क जिस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान को कोई कंप्रोमाइज करने पड़े तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यानी सियासतदान होंगे, या उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट होगी, या कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने जिन हालात के अंदर मुल्क दिया था वो तो रिस्क बहुत थोड़ा था, 15-16 शायद फीसद था, और अब ये 75% तक ये पूरा लेकर जाना, ये क्रेडिट तो इज्तिमाई तौर पर 1 पेज जो इस वक्त है वो उनको जाएगा। तो बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। इसहाक डार और कोई हुकूमती वजीर वो इस हवाले से क्लियर करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। अब एक आज कौमी कमेटी बराए खजाना
یہ قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے، اس کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور کیسر شیخ یہ حالانکہ بڑا اچھا ایک تاجر ہے، معیشت کو سمجھنے والا آدمی ہے مسلم لیگ نون کے اندر، لیکن اس کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا۔ یعنی آپ مفتاح اسماعیل کو بنانا ہے، اور پھر اسحاق ڈار کو، مفتاح اسماعیل فیل ہوا اور پوری طرح بربادی معیشت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا گیا کہ اب اسحاق ڈار کو ہیرو کے طور پر سپر مین کی طرف ہم جو ہے وہ لا کر چھوڑیں گے کہ جناب واہ واہ۔ چند دن تبل بجایا گیا، وہ ڈھولکڑی بجانے والے، وہ جو صحافی اینکر گھنگرو توڑ رہے تھے، اب ان کو پکڑیں ذرا۔ ایک گھڑی چوری بھائی کہاں سے ہے؟ وہ گھڑی تو توشہ خانہ میں پیسے دے کر لی گئی ہے۔ آپ اس پر اخلاقی سوال اٹھا سکتے ہیں، اور پھر بھی وہ جنہوں نے ہار چوری کی ہوئے ہیں، جنہوں نے گاڑیاں چوری کی ہوئی ہیں، یعنی یک طرفہ بات کرنی ہے، اور معاشی طور پر جو حالات ہیں ان کو ڈسکس ہی نہیں کرنا، گھڑی کو پکڑنا ہے۔ بھئی کہاں اربوں 1100 ارب روپے کے تمہارے یہ جو چاچو اس وقت حکومت میں ہیں، انہوں نے کیسز معاف کر لیے نیب کی ترامیم کے تحت، اور کتنی بربادی ہو رہی ہے اس کا کوئی جو ہے وہ یہاں پرسان حال نہیں ہے۔ عوام کو گمراہ کرنا ہے، چونکہ ہڈی ڈالی ہوئی ہے، اشتہارات مل رہے ہیں، موجیں ہیں۔ اب یہاں جو ہے وہ اب دیکھیے کہ اسحاق ڈار جو ہے اس قائمہ کمیٹی ہے برائے خزانہ، کیسر شیخ کی جو ہے وہ صدارت کے اندر اس کا اجلاس ہوا ہے۔ میرے ضلع کے ایم این اے ہیں ناصر اقبال بسال، وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ اب اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ اسحاق ڈار آج شریک ہی نہیں ہوئے، وہ آئے نہیں ہے، غیر حاضر رہے۔ کیوں کہ وہاں خزانے کے بے شک نون لیگ کا بھی بندہ ہوگا جس نے ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہے، عوام کو سامنا کرنا ہے، تو اس نے جا کر عوام کو بتانا تو ہے بھئی ہم کیا چھنکنا بجا رہے تھے۔ تو اب وہ حکومتی جو ایم این اے ہیں جنہوں نے آگے حلقوں میں جانا ہے، آپ الیکشن 3 مہینے بعد کروائیں، 6 مہینے یا 9 مہینے بعد، الٹیمیٹلی جانا تو عوام کے پاس ہے۔ تو جو اس وقت حالات ہیں وہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اسحاق ڈار نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج اس کے اندر وہ شریک نہیں ہوئے، اور انہوں نے پھر یہاں سوال کیا برجیت صاحبہ نے کہ ڈالر جو ہے وہ مل نہیں رہا، کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار سپر مین کی طرح آیا ہے اور اس نے چھا جانا ہے۔ تو اسحاق ڈار اتنے غیر سنجیدہ ہے، وہ اجلاس میں نہیں آیا۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سے پوچھا گیا آپ بتائیے کچھ بینک جو ہے انہوں نے یہ فراڈ کیا تھا، پیسہ کھایا تھا، تو آپ نے اس حوالے سے کیا انویسٹیگیشن کی ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ اربوں روپے کا انہوں نے نقصان کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے بھی آئیں بائیں شائیں کی، چونکہ یہ سارا ایک کھیل ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہی لوگ ہیں بینکوں کے اندر، میاں منشا کو پکڑیں گے یا اپنے دیگر جو دوست ہیں ان کو پکڑیں گے؟ یہ تو عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی آئیں بائیں شائیں کی۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ ساری یہ باتیں ہوتی رہیں، اور کاروائی کہا گیا جی اسحاق ڈار نے بہت کچھ بتایا، اور خالد مگسی جو ہے یہ تو پی ٹی آئی سے اتحاد توڑ کر گئے تھے نا، انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑا مذاق ہے، انڈسٹری ڈوب رہی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے، اور مصروفیات کا بہانہ بنا کر یہاں نہ آنا یہ بہت بڑا مذاق ہے، پارلیمنٹ کا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اسحاق ڈار کے خلاف آج بڑی وہاں پر باتیں ہوئی ہیں۔ اسد اللہ خان صاحب نے پوری جو سٹوری ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ دی ہے۔ اب نفیسہ شاہ بھی وہاں پر موجود تھی پیپلز پارٹی کی، این ڈی ایم اے والے جو ہے وہ حالانکہ ہمارے بہت سارے آپ کو علم ہے اس کے اندر جو ہے وہ فوجی بھائی بھی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ان سے پوچھا گیا جی میرے ضلع جو خیر پور ہے اس کے اندر رپورٹڈلی کہ یہ 4 ماہ سے جو خیر پور کا ڈیٹا کہاں ہے، یعنی کتنے لوگ متاثرین ہیں، کتنوں کو 2000 لوگوں کو صرف فیڈ کیا گیا ہے، یعنی ان کو خوراک مہیا کی گئی ہے، 5000 بچے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے یہ پورے حالات کے اندر۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے، تو ڈیٹا ان کے پاس نہیں تھا، وہ اپنی کارکردگی انہوں نے بتانے کی کوشش کی۔ اگلے اجلاس کے اندر اب چیئرمین این ڈی ایم اے کو اگلے اجلاس میں بلا لیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ تمام اراکین نے تقریباً اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ اسحاق ڈار اپنے آپ کو اوپر کی چیز سمجھتے ہیں، اور ملک کے اندر جو معیشت ہے وہ تباہ برباد ہو گئی ہے، اور یہ بندہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں، اور یہ بغاوت کے جو جراثیم ہے وہ اٹھیں گے دن بدن، آپ دیکھیں گے۔ اب آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اس کا براہ راست پاکستان کی معیشت کے ساتھ یہ تمام چیزوں کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اب یہاں پر جو خان صاحب نے
آج دھرنے سے گفتگو کی ہے، وہ تو علیحدہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، بڑے عام نکات ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے بیان کیا جی کہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے اس کے اندر حکومت جو ہے، عمران خان صاحب نے کہا جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی، حکومتی جو اتحادی ہیں وہ دستوں کے ربا ہیں، اور جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، چونکہ اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے بدقسمتی سے، وہ آرمی چیف کون ہوگا، یہ جو تقرری ہے یہ بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی میں تو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے رد عمل کا اظہار بعد میں کروں گا۔ اب یہ ایک بڑی عجیب سٹیٹمنٹ ہے جس نے حکومتی ایوانوں کے اندر ایک ہلچل مچائی ہے، اور جو اس وقت نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اور یہاں پر جو قانون کے اندر تبدیلیوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ یقینی طور پر اب انہوں نے کہا یہ آرمی چیف کی تقرری پر حکومتی حلقوں میں گھبراہٹ اور دست و گریباں ہیں۔ وزیر آباد حملے کی ایف آئی آر درج نہ ہونے کے ذمہ دار پرویز الہی نہیں ہے، یہ انہوں نے کلین چٹ دی ہے پرویز الہی کو۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف تقرری پر میں تو سپہ سالار کی تقرری پر ہماری پالیسی دیکھو اور انتظار کرو ہے، یعنی میں دیکھ رہا ہوں، اگر گڑبڑ ہوئی تو پھر ظاہر وہ رد عمل دیں گے۔ آصف زرداری جو ہے اس کے بعد جیلوں سے باقی لوگوں کو بھی نکال کر مشاورت کرنی چاہیے، چونکہ وہ اسلام آباد آئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو اختلافات تھے، جو میرے اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے ہوئے، وہ دو معاملات پر ہوئے، ایک عثمان بزدار کو ہٹانے کے معاملے پر، اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پر احتساب کے معاملے میں، چونکہ وہ چوروں ڈاکوؤں کو انہوں نے احتساب نہیں کرنا تھا، ان کی ہر دفعہ بن جاتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت خارجہ پالیسی پر ایک پیج پر تھی۔ دورہ روس سے واپسی پر اختلافات پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں 100% یقین ہے مجھ پر سنائپر نے فائرنگ کی ہے، مصدقہ یقین ہے فائرنگ کرنے والے ایک سے زیادہ تھے، جے آئی ٹی نے کام شروع کر دیا ہے، ایف آئی آر کے درج نہ ہونے پر پرویز الہی ذمہ دار نہیں ہے، سیاسی استحکام تک معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور معیشت کی بحالی کا انحصار اب صرف اوورسیز پاکستانیوں پر ہے۔ تو عمران خان نے کہا جی آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر یہ آپس میں ابھی دستوں گریباں ان کا اتفاق نہیں ہو رہا، ہم تو دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر ہیں، لیکن ہم بھی اپنا ذہنی حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال تو اس طرف جاری ہے، لیکن ان جو لانے والے ہیں، جو یہ بھانمتی کا کنبہ اس قوم پر مسلط ہوا ہے، اور اس کے تمام جو ذمہ داری ہے یہ ان تمام صحافیوں پر ہے، ان تمام ٹی وی چینلز پر ہے، یہ مت بھولیے۔ یعنی یہ جو آج بربادی ہو رہی ہے معیشت کی، اور قرضے اور چڑھ رہے ہیں، ڈالر اور مہنگا ہو گیا ہے، تو اس تمام مہنگائی کے ذمہ دار آپ حامد میر اور جتنے یہ ٹولہ ہے جن کو چھڑایا گیا، پابندیاں ختم کروائی گئیں باقاعدہ کہ اب یہ عمران خان پر ٹوٹ پڑیں گے، سلیم صافی پورا جو 50-60 کا یہ ٹولہ ہے یہ برابر اس جرم کے اندر شریک ہے، جو اس وقت معاشی طور پر پاکستان کی حالات کی بربادی ہے۔ جب پاکستان 6% جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اس وقت انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ کھیل کھیلا ہے، لیکن دیکھتے ہیں بہرحال یہ ایک حکومت کے صفوں کے اندر پریشانی ضرور ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے تو یہ مسائل کا حل ثابت ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔